अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी साइमा रिजवान, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहायत शुक्रिया आपने शिरकत का मौका दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि किसी वक्त आपसे गुफ्तगू की जाए। मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जब इस बात का इजहार किया कि आप हमारी रेगुलर व्यूअर हैं और आप शो पे शरीक होना चाहती हैं, तो आप माशाल्लाह बहुत नस्तालीक बोलती भी हैं। तो आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ बातचीत वाले काम में? बातचीत का एक्चुअली मेरी बाजी उर्दू लिटरेचर पढ़ती थी, तो हम्म। वो मैं बहुत छोटी थी तब स्कूल में थी, तो वो लिटरेचर की लाती थी किताबें, तो मैं हम्म। तब से पढ़ती हूँ। और मैंने 8वीं 9वीं में गालिब, मीर, फैज़ सब पढ़ लिया था। वाह। तो ये बचपन से शौक है। और फिर कुछ काम भी किया, बोला भी कुछ, मैं लिखती भी रही कभी, बहुत थोड़ा, लेकिन लिखती रही बहरहाल। लाइफ कैसी गुजरी साइमा? ज़िंदगी ने क्या सिखाया? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी और ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया जो हम्म। मैं आज हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद अगर वो सब ना होता तो मैं आज ऐसी ना होती। एक शेर सुनाना चाहूंगी। जी। खुद को तामीर किया आखिरकार असरेनो, खुद को वाह। तामीर किया आखिरकार असरेनो, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। वाह। वाह जी वाह, खूबसूरत। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आपका कोई इनकार करता है तो ये आपके पास चॉइस है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे सीप में अगर रेत का एक ज़रा जाता है तो उसमें इतनी दर्द की शिद्दत पैदा होती है कि उसके इर्द गिर्द खुदा का इंतज़ाम है कि तहें लगना शुरू हो जाती हैं और उन तहों के बाद उसमें एक मोती बनता है। इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी में भी दर्द पैदा होता है या कोई भी ऐसा हादसा आता है तो हम उसकी तहें खुद लगाते हैं अपने मुस्बत रवैये से। हम वो सारे काम करते हैं जिनसे उस तकलीफ को कम किया जाए और फिर हम वो मोती बन जाते हैं कि हमें उस बुनियादी तकलीफ से ही प्यार हो जाता है। हम कहते हैं कि अच्छा हुआ कि ये आई और हमने अपने आप को पहचाना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते जब तक हम उस तकलीफ से गुजरते नहीं हैं। कितनी खूबसूरत आपने बात कही। तो ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ है, ये बनाने के लिए आती है? मुझे ऐसे लगता है कि ये बनाने के लिए आती है क्योंकि देखें खुशी खुदा ने हमारे अंदर ही रखी हुई है। हमारे अंदर ही ऐसे केमिकल बनते हैं जो हमें खुश करते हैं और हमारे अपने जो साथी दोस्त हैं, हमारी फैमिली के लोग हैं, वो हमें खुशी देते हैं। इसके अलावा हमें खुशी वो लोग भी देते हैं, वो चीज़ें भी देती हैं जो हमारे टारगेट्स होते हैं कि जैसे मुझे एक नया जोड़ा ही बहुत खुशी देता है अक्सर औक़ात। मुझे गाड़ी एक नई मैं सोचती हूँ कि मुझे ये गाड़ी अब लेनी है तो वो भी मुझे खुशी देती है। लेकिन ये खुशी अगर वो मेरा साथ जैसे कि जुदा हो गया तो वो खुशी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। और ऐसे ही वो गाड़ी पे भी अगर खुदा ना ख़ास्ता वो चोरी हो जाए तो वो भी खुशी ख़त्म हो जाती है। साथ जुदा होने की आपने लेकिन बात की, तो जी, साथ जुदा होने पर लोग ज़िंदगी से मायूस से हो जाते हैं, ज़िंदगी से डिसअपॉइंटेड होकर अपने आप को ही नाकारा या बेवकूफ़ समझने लगते हैं। आपका नुक्ता नज़र क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ और मुझे पता है कि उस वक़्त लगता है कि सब ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि एक वक़्त ऐसा भी आया कि मैं इतनी परेशान थी कि मेरे बेटे ने आके मुझे देखा कि मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं। मतलब वो मेरा साँस चेक कर रहा था। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये ज़िंदगी का एक सानहा तो हो सकता है, एक हादसा तो हो सकता है, लेकिन मुझे जीना है और अपने बेटे के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी बाकी की ज़िंदगी जो होगी, रेस्ट ऑफ लाइफ विल बी बेस्ट ऑफ माय लाइफ। मैं उसको बेस्ट ऑफ अपनी लाइफ बनाऊँगी। इसके लिए मुझे एकदम से तो नहीं हुआ। मैंने भी बहुत पापड़ बेले आप जैसे कहते हैं। तो उस पे बहुत मैंने काम किया, छोटी-छोटी चीज़ों को दुरुस्त किया, अपने अंदर पॉज़िटिविटी लेके आई। अपनी जिस्मानी सेहत का भी ख़्याल रखा
اور اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھا۔ عموماً ہم جب خوش بھی ہوں یا ہمارے پاس پیسے بھی ہوں اور اگر ہم جسمانی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں وہ چیزیں خوشی نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر ہم ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہیں تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اب ذہنی صحت تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، جو مجھے بہت بعد میں پتہ چلی کہ اس کو مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی جو مجھے بہت ہی میرے اوپر بہت ناگوار اثرات چھوڑتے تھے۔ مجھے اپنی حدود کا تعین کرنا پڑا کہ سب کو ہاں نہیں کہنا، کچھ کو نہ بھی کہنا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کسی کو اتنا دیں جتنی اس کے پاس بساط ہے، جتنا کہ وہ مستحق ہیں۔ آپ کی جتنا مستحق سے ظرف ہے اس کا۔ لفظ میں سمجھ جتنا اس کا ظرف ہے۔ اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تو شاید ان کا بھی قصور نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر دو لوگ ساتھ چل رہے ہیں تو دونوں غلط ہوں یا دونوں بہت خراب ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت رویہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہم ساتھ ہیں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد چھوڑنے کے بعد ہم ایسی ایسی باتیں منظر عام پہ لے کے آتے ہیں کہ جو کہ میرا خیال ہے کہ کہیں بھی زیب نہیں دیتی۔ تو ایک یہ کہ خطرناک حد تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں سچ بول دیتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے۔ تو مجھے اس سارے سلسلے میں یہ جو سارا تعلق بھی ختم ہوا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ مجھے سنوار کے ہی گیا۔ میں نے اس سے بہت سیکھا، چونکہ ہم انسان ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، لیکن ہم پیچھے جا کے غلطیوں کو صحیح نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم جو آگے چل رہے ہیں ہم ان کو کیسے فکس کریں گے، ہم ان غلطیوں کو سیکھ کے اپنی اگلی لائف کو کیسے اچھا بنائیں گے۔ ہم یہ بھی بہت کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی کسی نے کچھ غلط الفاظ سے یا ایسے باتیں کہہ دی ہیں جو بہت ناگوار ہیں تو ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے بہت برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک شعر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو سنانا ضرور چاہوں گی۔ جی۔ باقی ابھی ہے کرب کا ایک اور مرحلہ، واہ محسوس جو کیا ہے اسے سوچنا بھی ہے۔ واہ مطلب واہ ایک تو وہ چیز گزر رہی ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو سوچ سوچ کے پتہ نہیں کتنی دفعہ اسی کرب سے دوبارہ گزرتے ہیں۔ تو آپ کی یہ ایک باتیں سنتے ہوئے تقریباً ہر جملے کے بعد جہاں آرا نے تائیدی ہوں کہا ہے اور اشعار پر واہ کہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی بات سے اتنی کنیکٹڈ ہیں کہ تاثیر جو ہوتی ہے جہاں آرا جی وہ بولتی ہے نا۔ بالکل۔ اب دیکھیں ان کی باتوں میں، سائمہ رضوان کی باتوں میں تاثیر ہے۔ بالکل بالکل۔ ابھی ایکچولی میں جب بات کری تھی مس سائمہ صاحبہ، تو میں ایکچولی میں صرف سن نہیں رہی تھی، میں اس کو محسوس بھی کر رہی تھی، کیونکہ یہ جب بات کر رہی تھیں تو اس میں بہت ساری چیزوں پہ ایکسیپٹ بھی کر رہی تھیں، اور نہ صرف ایکسیپٹ کر رہی تھیں بلکہ پھر بتا رہی تھیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ تو ان کی جو بات چیت ہے اس میں کچھ فیصلے بھی تھے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، یا ماضی کی غلطیوں سے مستقبل کو بہتر بنانا ہے، مستقبل میں دوبارہ نہیں دہرانی ہے۔ ایکچولی میں تو مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، ہم سب کی زندگی میں مس ہیپس تو ہو سکتے ہیں نا، اور اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں۔ کبھی ہمیں کوئی پارٹنر لوڈ ون چھوڑ جاتا ہے، کبھی ویسے ہی طبعی ایک جسے کہتے ہیں وہ رخصتی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل رخصتی ہوتی ہے۔ اور ایسے میں میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے نا محسن صاحب، تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہی ہے۔ یعنی پھر آپ نے پٹی پاٹ پہ نہیں بیٹھنا ہوتا، موو آن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آئی ریلی اپریشیٹ مس سائمہ کہ آپ نے بڑی فلی ایکسیپٹ کیا۔ اس کو ہم گریسفلی ایکسیپٹ کرنا بھی کہتے ہیں نا چیزوں کو، کہ ہاں کوتاہیاں، کمی کوتاہی یہ تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر موو آن کرنا یہ ایک اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ سائمہ سیکھا یا یہ آپ کی کوئی آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج کا حصہ تھا؟ سر سیکھا تو نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے سے نہیں آتی، آپ کا رجحان ہوتا ہے اس طرف۔ اور میں نے اپنے اوپر بہت، جب یہ سب کچھ ہوا تو بات یہ ہے کہ الزام تراشی بہت آسان ہوتی ہے، جیسے مس جہاں آرا کی بات کو میں ان کی تائید کروں گی۔
اور ہم جب تک اپنی ہیلنگ نہیں کرتے، کیونکہ ہم زخم کے اوپر کچھ بھی رکھ کے آگے گزر سکتے ہیں، وہ پھر سے بلیڈ کرے گا، تو آپ کو اس جگہ کو ہیل کر کے ہی آگے چلنا چاہیے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ ساری غلطیاں ہی میری تھیں، لیکن میں اس کو بڑے دل کے ساتھ گریسفلی ان کو میں لے رہی ہوں، کیونکہ میں نے ان کو ہیل کیا کہ ہاں اب جو یہ ہوا ہے یہ اب ہو چکا ہے، اور یہ مجھے اب اس کو لے کے چلنا ہے۔ اور چونکہ میرے پاس بیٹا ہے اور وہ مجھے دیکھ کے اتنا پریشان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت مجھے میوزک کا، شاعری کا شوق ہے، تو میں نے اس شوق کو بھی ہمیشہ جاری رکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ اچھا میوزک سنا ہے، اچھی شاعری سنی ہے، اور کبھی کبھار لکھا بھی ہے۔ تو اور ایک اور بات میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کہنا چاہوں گی کہ ایک جو میں نے آپ کو خوشی کی بات بتائی کہ جو خوشی دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہم دوسروں پہ جس کا انحصار کرتے ہیں، ایک خوشی ہمارے اپنے اندر بھی ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جی ہم اس خوشی کو کبھی تلاش نہیں کرتے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہاں ہم اکیلے بھی، میرا ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ میں اکیلے کھانا کھا لیتی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو لوگوں کے لیے یہ چیزیں بہت عجیب ہوتی ہیں کہ نہیں اب تو ہم کیا اکیلے کھانا کھائیں یا ایسے کریں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر خدا نے اتنی خوشی کا چشمہ رکھا ہوا ہے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، دوسروں کو عزت دینے سے، دوسروں کی تعریف کرنے سے وہ بڑھتی جاتی ہے وہ خوشی۔ بالکل ایسے ہی ہے ایکچولی میں۔ یہ جو بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، تو ہمیں اس طرح ٹرینڈ کیا نہیں جاتا، میرا خیال ہے بچپن سے ہی، کہ ہم نے پہلے اپنے اندر والی جو خوشی ہے نا اس کو تلاش کرنا ہے، اور اسی سے ہی ہم نے باقی بھی زندگی میں مزہ لینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ تو ہم نے ایکچولی میں دوسرے کے ساتھ خوش رہنا، دوسرے کو خوش رہنے زیادہ فیوریٹ عمل ہے ہمارا، جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا محسن صاحب؟ ایسے ہی ہے، بالکل یعنی ایسے ہی۔ یہ ایک بڑا بہت کامن سا بلیف ہے اور فیوریٹ ہے کہ آپ دوسرے کو خوش کر دیے تو سمجھیں آپ خوش ہو جائیں۔ تو جو اپنے اندر کی خوشی ہے وہ کہیں ہم نے مارنا جو ہے وہ بھی بس سیکھ لیا اور اس کو کوئی خاص اہمیت دی نہیں۔ لیکن کامیاب شخص وہ ہے جس نے وہ سیکریفائز کرنے کو نوبل سمجھا جاتا ہے نا۔ ہاں، موسٹ فیوریٹ جو آپ کا ایکٹ ہے نا وہ قربانی ہے۔ تو وہ جو آپ کا سیکریفائز کرنا ہے وہ نوبلٹی سے جو تعلق آپ سمجھتے ہیں، تو ایکچولی تو وہ آپ اپنی ایک سپریشن کی میں کنٹریبیوشن دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سپریس کر رہے ہوتے ہیں، فیلنگز کو، نیچر کو، جذبات کو۔ اور یہ زیادہ تر لوگ اور خواتین میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کافی زیادہ وہ قربانی پر زور دیتی ہیں، جیسے کہ سنگل مدرز کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ ہے، جس میں وہ اپنے بچوں کے لیے آگے موو آن نہیں ہوتی، یعنی ایسی خواتین کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ جی 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 بالکل۔ اور ان سے جب آپ انٹرویو کریں اور پوچھیں تو وہ اس کا یہی جواب دیں گی کہ اب بس ہم نے تو صبر کر لیا اور یہ بچے ہیں، بس اب تو ہماری زندگی یہی ہے۔ اور پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے عام طور ان کا پہلا گلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اپنا پارٹنر تلاش کیا رائٹ یا آپ نے ہمارے لیے ماما کیا ہے، یا آپ کو اپنا بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اب آپ ہم سے مت وہ سپورٹ لیں۔ دس از ریئلی ویری کامن کہ بچوں کے پاس اپنے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ جس خواہش پہ سنگل فادر یا مدر نے سیکریفائس کیا ہوتا ہے سو کالڈ کہ یہ کسی ٹائم پہ ہمیں پوچھیں گے، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہو پاتا ایکچولی، کیونکہ ہر کسی کی اپنی پرائرٹیز ہیں جو وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی آپ سے بات ہوئی سائمہ رضوان، بہت شکریہ، آپ نے اپنے ان پٹ سے اس شو کو خوبصورت بنایا۔ میں کچھ اور عرض کرنا چاہوں گی اگر اجازت ہے تو۔ جی جی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کو خوشی تبھی دے سکتے ہیں جب آپ کے پاس خوشی ہے۔ اگر آپ ہی خوش نہیں ہیں تو آپ کیسے کسی کو خوش کر سکتے ہیں؟ دوسری ایک بات کو میں اور کہنا چاہوں گی کہ یہ بچوں سے یہ توقع کرنا، اگر میں نے بہت کچھ سہا اور میں نے شادی کے 19 سال بعد علیحدگی کا فیصلہ کیا، تو وہ میرا خیال ہے اتنا کوئی جذباتی فیصلہ ہوتا نہیں، آپ اپنا سب کچھ ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں۔
تو وہ بہت ہی ایک سوچا سمجھا تو، لیکن میں اس پہ اپنے بیٹے کو یہ کہوں کہ اب میری ساری قربانیاں اس نے، یہ نہایت ہی ایک غلط سوچ ہے. یہ ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بچے، وہ آپ کا ذاتی ایک فیل تھا اور وہ آپ کو اپنے بچوں پہ تھوپنا نہیں چاہیے. اور عورتیں یہ کہ یہ چیز میں نہ کھاؤں اور بچے کو دے دوں یا ایسے نہ کروں، یہ بلیدان کی دیوی بننے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، مجھے ایسے لگتا ہے. آپ کی اپنی خوشی یا آپ کی اپنی جو بچوں کے ساتھ محبت ہے وہ ان چیزوں پہ منحصر نہیں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی تربیت دیں کہ وہ وراثت میں ان کو نفرت نہ دیں، ان کو محبت دیں، تاکہ وہ اپنے اس والد یا والدہ کے ساتھ جو ساتھ نہیں بھی رہتا ان کو عزت دیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بچوں کو اپنے سکھانا چاہیے. تعلقات بچوں کے بھی خراب ہو سکتے ہیں والدین سے، والدین کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہم سکھا سکتے ہیں وہ کسی کو بھی بہترین ایک جائیداد زمینیں دینے سے اچھا ہے کہ آپ بچوں کو محبت دیں، ان کے ذہنوں میں زہر نہ بھر کے دیں ان کو. بہت ہی خوبصورت آپ نے باتیں کی. بہت بہت شکریہ سائمہ رضوان. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ کسی وقت بات ہوگی، اور آپ کے آج کے اس انپٹ کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.